वसीम साहब के घर में आज खुशियों का समा था। सहन में रंगीन कमकमे जगमगा रहे थे। औरतें ढोलक पर गीत गा रही थी। बच्चे शोर मचा रहे थे और बड़े मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ थे। दुल्हन बनी हुरैन भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कमरे में बैठी थी। आज उसकी शादी वसीम के बेटे के साथ होने जा रही थी। कमरे में लड़कियां उसे घेरे बैठी थी। कोई उसके हाथों पर मेहंदी का रंग देख रही थी, कोई जेवर ठीक कर रही थी। हुरैन की आंखों में चमक थी, ख्वाबों का अक्स था, दिल में एक मासूम सी खुशी, क्योंकि आज उसकी बारात थी। इस दौरान ढोलक और हंसी खुशी के शोर में दरवाजे के बाहर अचानक गाड़ियों की कतार रुकी। ब्रेक्स की चरचराहट और टायरों की आवाज ने सबको चौंका दिया। लम्हे भर में माहौल बदल गया। सेन का गेट जोर से खुला और स्याह रंग की बड़ी गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। दर्जनों गार्ड्स हाथ में बंदूकें लिए उतरे। मेहमान घबरा कर पीछे हटने लगे। हंसी खुशी का समा खौफ और सुनाटी में बदल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक गाड़ी का दरवाजा खुला और वो शख्स उतरा जिसका चेहरा हर एहसास से आरी था। अयान खानजादा, कद 6 फीट के करीब, स्याह 3 पीस सूट में, शानदार शख्सियत का मालिक। उसका सरापा जैसे गरूर और ताकत का पैकर था। सांवले और गोरे के बीच की जाजिब रंगत, चेहरे की दराज खराश, ऐसे कि जैसे मुजस्समा तराशा गया हो। तीखी नाक, मजबूत बाजू और हल्की दाढ़ी उसे और भी पुरकशिश बना रही थी। मगर सबसे ज्यादा जानलेवा उसकी आंखें थी, सुरमई गहरी, बर्फ जैसी ठंडी, जिसमें ना रहम था ना नरमी, बस में एक अनकही आग जल रही थी। अयान खानजादा आहिस्ता आहिस्ता चलता सहन में आया। उसकी शख्सियत इतनी पुरकशिश थी कि लोग खौफ के बावजूद नजरें हटा नहीं सके। ये शादी नहीं होगी। उसकी आवाज इतनी गहरी और रोबदार थी कि सारा हाल सुनाटे में डूब गया। हमाद जो दुल्हा बना बैठा था आगे बढ़ा। ए लड़के, कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो गराया था। अयान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में खौफ उतर आया। उसने इशारा किया और गार्ड ने सबको बंदूकों के साए में पीछे धकेल दिया। हिम्मत? यह वही हिम्मत है जो मेरे बाप की लाश पर तुम्हारे खानदान ने मुझे दी थी। आज इसका हिसाब चुकाना है, अयान ने सख्त लहजे में कहा। फिर वो दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। गार्ड ने दरवाजा खोला और कांपती हुई हुरैन को बाहर ले आए। उसकी आंखों से खुशी के सारे रंग गायब हो चुके थे, सिर्फ खौफ बाकी था। अयान सीधा मौलवी साहब के सामने गया और अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उनके माथे पर रख दी। निकाह पढ़वाओ अभी। मौलवी साहब पसीने में नहा गए, होंठ कपकपाने लगे। अयान खानजादा ने हुरैन की तरफ रुख किया। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। कबूल है बोलो, वरना तुम्हारे बाप की लाश अभी यहीं पड़ी होगी। हुरैन की आंखों से आंसू बह निकले। हॉल में सुनाटा छा गया। सबके दिल धड़क रहे थे और मौलवी साहब लड़ते लबों से निकाह के अल्फाज पढ़ने लगे। अयान की सर्द आंखें सिर्फ हुरैन पर जमी थी। उसके लिए निकाह मोहब्बत नहीं, इंतकाम का ऐलान था। निकाह के अल्फाज हॉल में गूंजने लगे। दिलों पर खौफ के साए थे। हर कोई सांस रोके खड़ा था। मौलवी साहब की कपकपाती आवाज निकली। हुरैन बिन्नत सलीम, क्या आपको अयान खानजादा के साथ निकाह कबूल है? सवाल के साथ ही सबकी नजरें उस नाजुक सी लड़की पर जम गई। वो मैरून लिबास में कांपती हुई बैठी थी। होंठ खुश्क हो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ हमाद का दिल धक धक कर रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। हुरैन, हाँ मत करना, कबूल है, कमजोर सी आवाज लबों से निकली। अयान की सर्द आंखों में एक चमक उभरी, जैसे अपने इंतकाम की पहली सीढ़ी वो पार कर चुका हो। मौलवी साहब ने दूसरे कलमात दोहराकर दोबारा इकरार तलब किया। हुरैन की नजरें अपने वालिद पर पड़ी, जो खौफ से पसीने में शराबूर खड़े थे, और गार्ड की असली की चमक उनके कांपते वजूद पर मजीद लर्जा तारी कर रही थी। कबूल है। इस पर आवाज पहले से भी मतन थी। तीसरी बात कलमात अदा हुए। हुरैन की दुनिया अंधेरा हो चुकी थी। दिल के सारे ख्वाब कुचले जा चुके थे। उसके लब कपकपाए और फिर लड़ती सांसों के साथ वो बोली, कबूल है। इसी तरह अयान खानजादा से 3 बार पूछा गया। उसने कबूल है बोला और मौलवी साहब के लबों से निकाह मुकम्मल हुआ के अल्फाज अदा होते ही अयान खानजादा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो सीधा आगे बढ़ा। हुरैन के कांपते हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, अब ये मेरी बीवी है, और जिसने इस पर या इसके फैसले पर उंगली उठाई, उसकी जिंदगी की शाम आज की सुबह नहीं देखेगी। उसकी आवाज में ऐसा जहर, ऐसा रोब था कि सबके चेहरों से खून उतर गया।
सलीम साहब जमीन पर ढह सके। माँ बहनें चीखते चीखे दबाने की कोशिश कर रही थी। हमाद के लोगों पर लावा था, मगर गार्ड्स की बंदूकें उसके कदम जगड़ चुकी थी। अयान ने गहरी नजर दुल्हन पर डाली, जो साकित पतली की तरह खड़ी थी। चलो, वो दो अल्फाज कहकर उसे अपने साथ खींचता बाहर ले गया। बाहर ज़मीन में गाड़ियां पहले से तैयार खड़ी थी। गार्ड में फिजा का खौफ का पहरा बैठा रखा था। हुरैन का दिल हर कदम पर डूब रहा था, जैसे वो अपनी जिंदगी के नए नहीं बल्कि सबसे खतरनाक अंधेरे से सफर पर निकल रही हो। गाड़ी का दरवाजा खुला। अयान ने उसे धकेल कर अंदर बैठाया, खुद उसके साथ बैठ गया। गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही ढोलक और कहकों की आवाजें इस घर से हमेशा के लिए खामोश हो गई। गाड़ी अंधेरे में डूब रही थी। अयान की आंखें अब भी बर्फ जैसी ठंडी और खामोश थी, लेकिन इस खामोशी में तूफान छुपा हुआ था। और हुरन की आंखों में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये कैसा निकाह था, मोहब्बत का या सिर्फ इंतकाम का। गाड़ियों का काफिला अंधेरे रास्तों का को चीरता शहर के किनारे पहुंच गया। जैसे ही लंबी सड़क खत्म हुई तो सामने एक वसी और रेज सफेद महल उभरा। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट, झिलमिलाती रोशनी और अंदर तक जाती लॉन की कितारें। सब कुछ इतना शानदार था कि लगता था ये दुनिया ने कोई और ही जहान है। जहां गेट खुले तो गाड़ियां एक के पीछे एक अंदर दाखिल होने लगी। कतार में खड़ी गाड़ियों की इंजनों की आवाजें पूरे लॉन में गूंज रही थी। पैलेस की सीढ़ियां पर नौकर कतार में खड़े हुए थे। अयान की गाड़ी सबसे आखिर में रुकी। दरवाजा खुला और वो निकला, अब भी इतना ही पुरकशिश और खतरनाक। उसने एक नजर हुरैन पर डाली, जो गाड़ी के अंदर सुकर कर बैठी थी, और फिर सख्त लहजे में बोला, बाहर निकलो। वो कांपते हुए निकलने में हिचकिचाई तो अयान ने आगे बढ़कर बेतरतीब से उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी से खींच लिया। हुरैन के कदम लड़खड़ाए, मगर वो खामोशी से चलने पर मजबूर हो गई। पैलेस के अंदर का मंजर और भी शानदार था। सफेद संगे मरमर की चमकती फर्शियां, छत से झूलते सुनहरी फानूस, दीवार पर महंगी पेंटिंग्स और लंबे पर्दे। सब कुछ किसी बादशाही ख्वाब जैसा लग रहा था, मगर हुरन के लिए कैद खाना था। अयान से अपने साथ सीढ़ियां चढ़ाते ऊपर ले गया। रास्ते में नौकर और मुलाजिम नजरें झुकाकर खड़े हो गए थे। हुरन की सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे की दरवाजे पर पहुंच गया। अयान ने जोर से दरवाजा खोला। कमरा पैलेस के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा शानदार था। सफेद पर्दे, नरम कली, बड़े बेड पर रेशमी चादरें। मगर उस शानदार कमरे में हुरन को घुटन सी महसूस हो रही थी। अयान ने उसे अंदर धकेला। वो लड़खड़ाते हुए बेड के किनारे जा लगी। ये तुम्हारा कमरा है, अयान ने सर्द आवाज में कहा। दरवाजे पर खड़े रहते हुए, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, छोड़ो, मुझे वापस जाना है, हुरन ने हिम्मत करके धीरे से कहा। हयान खानजादा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अजीब सा तूफान था। तुम्हारे बाप के गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरी कैद, मेरा इंतकाम। वो डर कर पीछे हो, ये कहकर वो पलटा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। कमरे में सिर्फ हुरैन के आंसू और दिल की धड़कन बाकी रह गई। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में खामोश का सा अज़्म भी था। वो जानती थी कि आसान नहीं होगा, लेकिन वो टूट कर बिखरने वाली नहीं थी। अयान खानज़ादा जब दोबारा कमरे के दरवाजे के करीब आया तो हॉल की खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर नीम अंधेरा छाया हुआ था। पर्दों के पीछे से आती हल्की सी रोशनी ने कमरे को और सुनसान सा बना दिया था। उसकी निगाह सीधी बेड पर पड़ी, जहां हुरैन बेसत सी लेटी हुई थी। आंखों के किनारों पर सूखे आंसू के निशान, गालों पर फैला हुआ मिटा हुआ मेकअप और बालों की बिखरी हुई लटें। उसका दुपट्टा एक तरफ कुर्सी पर गिरा हुआ था, जैसे वो थकन और बेबसी के बायस खुद पर से सब कुछ उतार फेंक कर बैठी हो। अयान के कदम सुस्त पड़ गए। लम्हे भर को रुका। उसके अंदर कहीं एक अजनबी एहसास ने सर उठाया। कितनी कमजोर और मासूम लग रही है, जैसे किसी तूफान में फंसी छोटी सी गुड़िया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर सख्ती लौट आई। आंखों में वही सर्द आग जलने लगी और वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया, मासूम है तो क्या हुआ, ये मेरे दुश्मन की बेटी है। इसके बाप ने मेरे बाप को खून में नहलाया था, अब इसकी सजा इसे भुगतना होगी। ये बेबसी, ये आंसू बस शुरुआत है। मैं इसकी जिंदगी का एक एक लम्हा जहन्नुम बना दूंगा। वो बेड के करीब आया, एक लम्हे को झुककर
उसे गौर से देखा। हुरैन की पलकें थकी हुई, लम्बी अब भी जमी हुई थी। उसकी सांसें हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे ख्वाब में भी खौफ उसका पीछा कर रहा हो। अयान के लबों पर एक तलक सी मुस्कुराहट उभरी। काश तुम किसी और की बेटी होती तो शायद ये कहानी मुख्तलिफ होती, मगर अफसोस तुम सलीम की बेटी हो और मेरा बदला अभी बाकी है। ये सोचकर वो सीधा खड़ा हो गया। दरवाजे की तरफ बढ़ते एक बार फिर से पलटा और आखिरी निगाह उस पर डाली जो अब उसकी कैद में थी। फिर सर्द लहजे में बड़बड़ाया, अब देखना अयान खानजादा का इंतकाम कैसा होता है। सिगरेट जलाते वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। कमरे में फिर वही सुनाटा फैल गया, मगर अब इस सुनाटे में आने वाले तूफान की दस्तक शामिल थी। सुबह जब हुरैन की आंख खुली तो सूरज की रोशनी रेशमी पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे की वसत और शानो शौकत देखकर लम्हा भर को वो भूल गई कि वो कहाँ है, लेकिन अगले ही पल हकीकत ने उसे जैसे थप्पड़ मारकर याद दिलाया। वो धीरे से उठी। बाल अब भी बिखरे हुए थे। आंखों के गिर्द फैला हुआ काजल रात के आंसू की गवाही दे रहा था। सामने आईने में अपना अक्स देखकर उसके दिल पर एक चोट सी लगी थी। कल तक वो दुल्हन थी, ख्वाबों में डूबी हुई, और आज एक कैदी जिस्म दर्द से चूर था। कमरे की खामोशी को दरवाजा खुलने की आवाज ने तोड़ा। अयान खानजादा अंदर दाखिल हुआ। सुबह की रोशनी में उसकी शख्सियत और भी रोबदार लग रही थी। हाथ में कॉफी का कप था, आंखों में वही बर्फ जैसी ठंडक थी। हुरैन फौरन पीछे हटी, जैसे उसकी मौजूदगी से दीवार का सहारा तलाश कर रही हो। अयान ने एक नजर उस पर डाली, फिर सीधा बेड के पास आया और कप टेबल पर रखा। उठ गई हो? उसने सर तहशन पूछा। हुरैन के लब कपकपाए, मगर वो खामोश रही। ये पैलेस तुम्हारी नई दुनिया है, या तुम्हें रोना, चीखना या भागने की इजाजत नहीं है। याद रखना, अब तुम अयान खानजादा की बीवी हो और तुम्हारी मर्जी या खुशी की कोई कीमत नहीं। अयान ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने जबरदस्ती की, ये निकाह नहीं था, ये तो जुर्म है। मैं इस कैद में नहीं रहूंगी। हुरैन की आंखों में आंसू उतर आए थे। उसने हिम्मत करके कहा। अयान की आंखें लम्हे भर के लिए भड़क उठी। वो एक कदम करीब आया, इतना करीब कि हुरैन का सांस रुकने लगा। कैद, हाँ ये कैद है। इस कैद से रहाई सिर्फ एक दिन मिलेगी, जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा। उस वक्त तक तुम इस पिंजरे में रहोगी। ये कहकर वो पलटा और जाने लगा। दरवाजे के पास रुकते एक लम्हा उसे फिर देखा। नौकरों को हुक्म दिया कि तुम्हें सब सहूलतें मिलेंगी, भूखी या प्यासी रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना ये सहूलतें भी मेरी मर्जी की हैं, तुम्हारी नहीं। दरवाजा बंद हुआ तो हुरैन जमीन पर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे इस मगरूर शख्स से खौफ आने लगा था। न जाने उसके घर में क्या तूफान हुआ होगा। सलीम साहब के घर में कल रात से ही कहराम मचा हुआ था। हंसी खुशी की महफिल उजड़ चुकी थी। जगह जगह बिखरे जेवरात और मेहंदी की खुशबू अब गम के धुएं में डूब गई थी, और हर कोने में खौफ और मातम का साया था। सलीम साहब जमीन पर बैठे, दोनों हाथों से अपना सर थामे हिचकियां ले रहे थे। उनके कंधे लर्ज रहे थे। जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला बार बार आ रहा था, मेरी बच्ची, मेरी हुरैन। हुरैन की माँ कमरे के एक कोने में बेसत बैठी हुई थी। वो हर आने वाले से बस एक ही सवाल कर रही थी, कोई मेरी बेटी को ले आए। वो जालिम वो जालिम उसे कहाँ ले गया? रिश्तेदार सरगोशियां कर रहे थे, कुछ पुलिस वाले का कह रहे थे, मगर सब अयान खानजादा का नाम सुनते ही खामोश हो जाते थे। उसका रोब, उसका खौफ सबके चेहरों पर साफ झलक रहा था। इस दौरान हमाद, जो कल दुल्हा बना बैठा था, दीवाना वार सहन में आया। उसकी आंखें सुर्ख थी, कपड़े उलझे हुए थे, जैसे पूरी रात झाँक कर गुजार दी हो। हुरैन मेरी है, सिर्फ मेरी। ओयान खानजादा जैसे वहशी के कैद खाने में नहीं रह सकते। उसके लबों से गुस्से और कर्ब में बीका हुआ ऐलान निकला। उसके मुक्के भींचे हुए थे, आंखों में शोले दहक रहे थे। मैं इस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी मोहब्बत छीनी है, मेरी इज्जत रोंदी है, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। कसम है मुझे हुरैन की, मैं अयान खानजादा को मार डालूंगा। हमाद हुरैन के चाचा का बेटा था। बेटा, वो शख्स खतरनाक है, उसके पास बंदूकें हैं, फौज है, कोई इसके सामने नहीं ठहर सकता। सलीम साहब ने लड़ती हुई आवाज में कहा। मैं उसके आदमियों से नहीं डरता, वो चाहे 1000 गार्ड ले आए,
میں اس کا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ حماد نے غصے میں زمین پر مکہ مارا۔ حورین میری منگیتر ہے، میری زندگی ہے، اور میں اپنی زندگی اس درندے کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ رشتہ دار اور نوکر سب اسے حیرت اور خوف کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حماد کا غصہ آگ کی طرح ہے، مگر جس دشمن کا سامنا وہ کرنے جا رہا تھا وہ عام انسان نہیں تھا۔ اگلی صبح حورین کو ایک نوکرانی کمرے سے باہر لان تک لے گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خانزادہ پیلس کو قریب سے دیکھا تھا۔ سفید سنگ مرمر کے فرش، بلند ستون، جھلملاتے فانوس اور لمبی راہداری، لیکن ہر شے کی چمک کے پیچھے عجیب سی ویرانی چھپی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے اس کی نظر ڈائننگ ہال پر پڑی۔ وہاں بڑی میز پر ایان خانزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک وجیہہ مگر سخت چہرے والی عورت بیٹھی ہوئی تھی، شازمین اس کی سوتیلی ماں۔ آنکھوں میں غرور اور لبوں پر مستقل تنقید کا داس ہو۔ جیسے وہ اس نے حورین کو دیکھا، نظروں میں طنز کی جھلک آ گئی۔ تو یہ ہے ہماری نئی مہمان، بلکہ ایان کی زبردستی لائی گئی دلہن۔ شازمین نے سرد لہجے میں کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے فیصلے پر سوال اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ ایان نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ میز پر سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت ایک ننھی آواز نے ماحول توڑا۔ بھابی، ایک 15-16 سالہ لڑکی تیزی سے اٹھی اور باقی حورین سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور معصوم مسکراہٹ تھی۔ یہ ایان کی چھوٹی سوتیلی بہن زنیرہ تھی، جو اپنے بھائی سے دل سے محبت کرتی تھی اور اب حورین کو بھی اپنانے کے لیے بےتاب تھی۔ آپ کتنی پیاری ہے، بھائی نے بتایا بھی نہیں کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ زنیرہ نے خوشی سے کہا، جس پر ایان نے سر اٹھا کر ایک پل کے لیے اپنی بہن کو دیکھا، لیکن کچھ نہ بولا۔ اسی لمحے ایک اور وجود ڈائننگ روم میں داخل ہوا، لمبا مغرور سا نوجوان، چہرے پر نخوت، ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں گماتا ہوا۔ یہ ایان کا سوتیلا بھائی ارمان تھا۔ وہ آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ واہ ایان بھائی، آپ کا انداز ہمیشہ نرالا ہی ہوتا ہے، دوسروں کی خوشیاں اجاڑ کر اپنی بارات نکالنا کیا شان ہے، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر وہ خاموش رہا، بس ایک ٹھنڈی نگاہ ارمان پر ڈالی جس میں نفرت اور غصے کی جھلک صاف تھی۔ حورین نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ گھر دیکھنے میں چاہے کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن دراصل یہاں ہر رشتے میں زہر گھلا ہوا ہے۔ سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں میں نفرت کے کانٹے، اور اس نفرت کی بھٹی میں اب وہ خود بھی قید ہو چکی تھی۔ ارے جانے دو اس کو، جب باپ زندہ تھا تو ان کی فکر نہیں تھی، اور باپ کی موت کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، سارے ڈرامے ہیں۔ ایان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ٹیبل سے اٹھا جب اس کے کان میں شازمین بیگم کے الفاظ زہر گھول گئے تھے۔ اس کی ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد داؤد خان زادہ نے دوسری شادی شازمین بیگم سے کی تھی تاکہ ایان کا خیال رکھ سکے، پر وہ کبھی اچھی ماں نہیں بن سکی تھی۔ وہ ہر چیز کا قصوروار ایان خانزادہ کو بناتی تھی۔ ان کی نفرت نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال سنہری فانوس کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، مگر اس چمک دمک کے باوجود فضا میں کشیدگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لمبی میز کے سرے پر ایان خانزادہ بیٹھا تھا، خاموش مگر روبدار۔ اس کے دائیں طرف حورین، جو دھڑکتے دل کے ساتھ پہلی بار سب کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ بائیں طرف ایان کی سوتیلی ماں، سخت چہرے کے ساتھ، جسے اس کا وجود بھی زہر بن گیا ہو۔ میز کی دوسری طرف ارمان بیٹھا تھا، آنکھوں میں طنز اور لبوں پر مسکراہٹ۔ زنیرہ البتہ خوشی خوشی باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد ارمان نے کھانا چھوڑ کر سیدھا ایان کی طرف دیکھا۔ بھائی، یہ زبردستی کی شادی کر کے آپ نے خاندان کا اور اپنا مذاق بنا دیا ہے۔ لوگ ہنسیں گے کہ خانزادہ بھی یوں کسی لڑکی کو اغوا کر کے بیان آیا۔ ایان کی نگاہیں اوپر اٹھی، اس کی سرد آنکھیں سیدھا ارمان پر جمی تھی۔ خانزادہ کے فیصلے پر دنیا ہنستی نہیں، ڈرتی ہے، یاد رکھو۔ ارمان ہنسا، مگر اس ہنسی میں زہر تھا۔ ڈر؟ آپ سے تو اپنے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ گھر دیکھ لیں، ماں آپ کو قبول نہیں کرتی ہے، میں آپ کو بھائی نہیں مانتا، اور اب تو یہ بیچاری لڑکی بھی آپ کے ظلم کے نیچے سسک رہی ہے۔ یقیناً یہ لڑکی بھی آپ کو شوہر نہیں مانتی ہوگی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ حورین بس پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ ارمان ٹھیک کہہ رہا ہے ایان،
تم نے ہمیشہ اپنی ضد کو سب پر مسلط کیا ہے. تمہارے والد کی جگہ پر تم آئے ہو، لیکن تمہیں کبھی خاندان نے نہیں اپنایا. اور اب یہ شادی، تم نے ہم سب کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے. شازمین بیگم نے فوراً بات بڑھائی، جسے موقع کی تلاش میں تھی. ایان نے کرسی کے ہتھے پر اپنے ہاتھ جمائے، آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ آہستہ مگر روب دار آواز میں بولا، میری زندگی، میرے فیصلے، اس پر کوئی انگلی اٹھانے کی کسی کو میں اجازت نہیں دیتا. ہورن نے محسوس کیا کہ ایان کی آواز میں وہی برف جیسی ٹھنڈک تھی جو سب کے دلوں میں کپ کپی دورا دیتی تھی. فیصلہ یا ضد؟ یاد رکھنا بھائی، زیادہ زیادہ دیر نہیں چلتی. ایک دن تمہارا غرور ٹوٹے گا، اور شاید بہت جلد. جسے بھی تم اپنا بناتے ہو چھوڑ جاتا ہے تمہیں. ارمان نے ہنکار پڑا اور تنزیہ انداز میں کہا. حیان نے کھانے کی چمچ نیچے رکھی اور آہستہ سے کھڑا ہوا. ہال میں سناٹا چھا گیا. جس دن میرا غرور ٹوٹا، اس دن اس گھر کی اینٹیں بھی سلامت نہیں رہیں گی. یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر نکل آیا. زنیرہ گھبرا گئی تھی. ہورن کا ہاتھ تھامنے لگی، جبکہ ارمان اور ستیلی ماں ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیے. ہورن کا دل دہل گیا. اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ گھر صرف نفرتوں کا میدان ہے، اور طوفان کے بیچ وہ بھی پھنس چکی ہے. رات کی سیاہی پیلس کی دیواروں پر مزید گہری ہو رہی تھی. ہر طرف خاموشی کا راج تھا. مگر ہورن کے کمرے کے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ گونجی. دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایان خانزادہ اندر داخل ہوا. اس کے وجود سے کمرے کی فضا ایک دم بھاری ہو گئی. یہاں آئے اسے 2 دن ہو گئے تھے، مگر وہ پرسکون وہ نہیں رہی تھی. ایان اسے تنگ نہیں کرتا تھا. وہ سیدھا بیڈ کے قریب آیا جہاں ہورن دری سہمی بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں وہی برف جیسی ٹھنڈک تھی، مگر آج اس میں کچھ اور بھی تھا، ایک انجانا اضطراب. تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی نا؟ اس نے باری آواز میں پوچھا. ہورن کی نظریں زمین پر جھک گئیں. اس نے ہونٹ کاٹے مگر جواب نہ دیا. ایان کے چہرے پر غصہ اور تکلیف کا طوفان ایک ساتھ ابھرا. وہ جھک کر قریب آیا اور اس کی سانسیں ہورن کے چہرے سے ٹکرائی. بولو ہورن، میں تمہارا شوہر ہوں یا نہیں؟ وہ زور سے اس کے بال جکڑے ہوئے بولا تھا، اور اس بار ہورن نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، نہیں مانتی میں تمہیں شوہر. وہ روتے روتے چیخی تھی. یہ ایک لفظ ایان کے دل کو کسی خنجر کی طرح کاٹ گیا. اس کی آنکھوں میں جنون بھڑک اٹھا. اس نے ہورن کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور کمرے سے باہر گھسیٹنے لگا. چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ روتی ہوئی چلائی تھی. ایان نے کوئی جواب نہ دیا. وہ اسے ایک طویل راہداریوں سے گزارتا پیلس کے پچھلے حصے میں لے آیا، جہاں ایک بڑا فوارہ اور ٹھنڈے پانی کی تیز دہاڑیں گر رہی تھی. اندھیری رات میں پانی کی چھپاک چھپاک آواز خوف کو اور بڑھا رہی تھی. ایان نے ہورن کو دھکیل کر پانی کے نیچے کھڑا کیا. ٹھنڈی یخ ٹھنڈے پانی نے اس کی جسم پر گرا تو وہ کانپنے لگی. اب بھی نہیں مانتی؟ ایان نے دہاڑا. ہورن نے بھیگتے ہوئے سر جھکا لیا. ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکلا. ایان کی آنکھوں میں ماں اور بھائی کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ تمہیں قبول نہیں کرتی، تمہیں کبھی کسی نے اپنایا ہی نہیں. یہ لڑکی بھی تمہیں شوہر نہیں مانتی. پورا دن اس کا دماغ ان سوچوں کی وجہ سے پھٹ رہا تھا. بولو ہورن، مان لو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ورنہ یہ ٹھنڈا پانی تمہاری وجود کو منجمد کر دے گا. ایان نے سر جھٹکا اور جنونی لہجے میں کہا. ہورن کی آنکھوں سے آنسو پانی کی قطروں میں بہہ نکلے. وہ کانپتی ہوئی چیخی، ہاں آپ میرے شوہر ہیں. وہ اگر یہ نہ کہتی تو یقیناً یہ پاگل شخص اسے زندہ مار دیتا. ایان کے چہرے پر لمحہ بھر کو ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، مگر اس کے ساتھ کہ اس کے اندر عجیب سا اضطراب پیدا ہوا. اس نے اسے پانی سے باہر کھینچا، کندھوں سے پکڑ کر اپنے جانب جھکایا. یاد رکھو، میں تم سے تمہاری مرضی نہیں مانگ رہا، میں تمہیں مجبور کر رہا ہوں. تمہارا شوہر میں ہوں، اور یہ حقیقت تمہیں ماننی ہی ہوگی. ہورن کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی. اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ اور خالی پن سب ایک ساتھ جھلک رہا تھا. وہ ہانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی. ایان نے آخری بار سخت نظر ڈالی اور پلٹ گیا، مگر جاتے ہوئے اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. رات کی اس واقعے کے بعد جب نوکرانی نے ہورن کے کمرے تک واپس چھوڑا اسے، تو وہ نڈھال سی بیڈ پر جا گری. کپڑے اور بال اب بھی بھیگے ہوئے تھے. جسم کانپ رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ اس کا دل لرز رہا تھا. وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکنے لگی. یہ کیسا شوہر ہے؟ یہ کیسا نکاح ہے؟ محبت کی بجائے خوف، آس کی بجائے عزت. اس کے ذہن میں بار بار ایان کی آواز گونج رہی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ حقیقت تمہیں ماننی ہوگی. ہر لفظ کسی زنجیر کی طرح اس کے دل پر پڑ رہا تھا. آنکھوں کے سامنے ابو کی بے بسی، امی کی چیخیں،
حماد کی آنکھوں کا درد بار بار ابھر رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے اس قید سے نکال دے، مجھے ہمت دے۔ وہ ٹوٹے دل سے دعا کرنے لگی۔ دوسری طرف ایان خانزادہ اپنے کمرے میں آیا، مگر آج پہلی بار اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار سگریٹ سلگا کر بجھا رہا تھا۔ بالکنی کے سائے میں کھڑا ہوا چاندنی میں نگاہیں ڈالی تو ہورن کا بیگا وجود آنکھوں میں گھوم گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف تھا۔ کیوں میرے الفاظ اسے خنجر کی طرح لگے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں ارمان کی آواز گونجی، یہ لڑکی بھی تمہارے شوہر نہیں تمہیں مانتی، کوئی تمہیں کبھی قبول نہیں کرتا ایان۔ ایان کے اندر کا زخم پھر ہرا ہو گیا۔ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے کبھی کسی نے چاہا بھی نہیں، ماں نے نہیں، بائی نے نہیں، اور اب یہ لڑکی بھی، اسے مجھے قبول کرنا ہی ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کے ساتھ نمی بھی جھلکنے لگی تھی، مگر وہ پلک چپک کر اسے چھپا گیا۔ نہیں، ایان خانزادہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑکی چاہے خوف سے مانے یا مجبوری سے، مگر مانے گی ضرور۔ ایک احساس دل میں جاگا تو وہ ہورن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کی آخری پہر، چاندنی دھیرے دھیرے کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ہورن ابھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ لیٹی تھی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ایان خانزادہ اندر آیا، اور اس بار نہ اس کے قدم بھاری تھے، نہ چہرے پر وہی سختی، بلکہ آنکھوں میں عجیب سا سکوت اور بے چینی تھی۔ وہ سیدھا بیٹھ کے قریب آ کر رکا۔ ہورن نے سہم کر کروٹ بدلی، مگر ایان نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنا ڈر کیوں جاتی ہو مجھ سے؟ اس کی آواز میں پہلی بار دھیمی تھی۔ ہورن کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لب کپ کپا گئے۔ ایان آہستہ آہستہ جھکا، اس کے گیلے بالوں کو کی ایک لٹ انگلیوں میں لپیٹ لی۔ جب یہ آنکھیں خوف کی بجائے محبت سے میرا نام لیں گی، تب شاید میرے زخم بڑھ جائیں گے۔ ہورن کے دل پر ایک لمحے کو کپ کپاہٹ کے ساتھ عجیب سا لمس اترا۔ ایان نے آہستگی سے اس کے رخسار سے بال ہٹائے، انگلیوں کی پورے اس کی نرم گالوں کو چھونے لگی۔ وہ اسے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میرا دل تمہارے قریب رہنے سے سکون چاہتا ہے۔ وہ مزید قریب آ کر بولا۔ ہورن کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، مگر اس کی گرفت نرم ہوتے ہوئے بھی اتنی مضبوط تھی کہ وہ پلکیں جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایان خانزادہ نے اس کے قریب جھک کر اس کی پیشانی پر ہلکی سی چھاپ چھوڑ دی، ایک ایسا لمس جس میں نہ صرف جنون تھا بلکہ عجیب سا درد اور ٹوٹا ہوا پیار بھی چھپا تھا۔ یاد رکھو ہورن، میں چاہوں تو تمہیں ڈرا سکتا ہوں، مجبور کر سکتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک دن خود اپنی مرضی سے کھو۔ ہاں ایان، تم میرے ہو۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو اس کے قریب رکا، پھر آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہورن کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں پہلی بار عجیب سی کپ کپاہٹ اور انجانا احساس جھلک رہا تھا۔ وہ حرام مشروب پی کر آیا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، باہر ہوا چلنے کی مدھم سرسراہٹ، اور اندر ہورن کی تیز دھڑکنیں ماحول کو بھوچل کر رہی تھی۔ ایان نے اس کی کلائی چھوڑنے کے بجائے نرمی سے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے دیکھو، اس نے مدھم مگر حکم بری آواز میں کہا۔ ہورن نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائی۔ اس کی پلکوں پر نمی تھی، اور اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ انجانی سی چمک بھی جھلک رہی تھی۔ ایان اس کے قریب آیا، اتنا اس کی نرم اور گرم سانسیں ہورن کے لبوں کو چھونے لگی تھی۔ یہ آنکھیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں، وہ سرگوشی میں بولا، اور آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کی رخسار پر رکھ دیا۔ ہورن کے جسم میں لرزش توڑ گئی۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں اور کبھی نہ چھوڑو، ایان نے جھک کر اس کے کان کے قریب کہا۔ ہورن کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے ہلکی سی مزاحمت کی، مگر ایان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی، اور پہلی بار اسے ایان کے دل کی بے ترتیب دھڑکن سنائی دی۔ یہ دھڑکن صرف تمہارے نام پر چلتی ہے، اس نے اس کے سر پر جھکتے ہوئے کہا۔ ہورن کے لب کپ کپائے، وہ بول نہ سکی، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایان کی قمیض بھگونے لگے۔ ایان نے آہستہ آہستہ اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور اپنی آنکھوں کی شدت اس پر جما دی۔ ایک دن تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا ہورن، چاہے محبت سے یا میری ضد سے، تم میری بیوی ہو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے اس نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ملا دی۔ لمحے بھر کو دونوں کے وجود ایک دوسرے کی حرارت میں ڈوب گئے۔ ہورن کی سانسیں الجھ رہی تھی،
مگر اس کا دل عجیب سا اضطراب محسوس کر رہا تھا، جیسے خوف کے ساتھ کوئی نیا احساس جنم لے رہا ہو۔ ایان کی پیشانی ابھی بھی ہورین کی پیشانی سے لگی ہوئی تھی، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے لمس میں الجھی ہوئی تھی۔ ہورین کے نرم لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، مگر اب وہ بالکل خاموش تھی۔ ایان نے آہستگی سے اس کے گالوں کو چھوا، پھر اس کے لرزتے لبوں پر نگاہ جمائی۔ اتنا ڈرو مت، میں تمہیں توڑنے نہیں آیا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ہورین نے لب کھولنے چاہے مگر آواز نہ نکلی۔ اگلے لمحے ایان نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کی مضبوط باہوں میں آ کر ہورین کا سارا وجود کانپ گیا۔ اس کے سینے سے لگی تو محسوس ہوا جیسے وہ قید میں نہیں بلکہ کسی عجیب سی پناہ میں ہے۔ ایان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر دھیمی سرگوشی کی۔ یہی میرا سکون ہے، تمہارے اتنے قریب۔ پھر اس نے آہستگی سے ہورین کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اس کے لب ہورین کے گال پر چھو رہ گئے تھے۔ ایک ایسا لمس جو شدت سے بھرا تھا، ضد سے بھی اور دل کے چھپے درد سے بھی۔ ہورین کا دل تیزی سے دھڑکا، اس کی پلکیں بھیگ گئی مگر اس بار وہ پیچھے نہ ہٹی۔ ایان نے اس لمس کو کچھ لمحے مزید بڑھایا، پھر آہستہ آہستہ ہٹا اور اس کے کان کے قریب مدھم لہجے میں کہا، اب چاہے خوف سے ہی صحیح تم میری بیری ہو کر آؤ گی ہورین۔ ہورین کی سانسیں تیز ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کے اندر پہلی بار ایک انجانا سا احساس جاگ اٹھا، جیسے یہ جنونی شخص صرف قید نہیں بلکہ اس کے دل کی دیواریں بھی توڑ رہا ہے۔ مجھے تم سے انتقام لینا ہے، تم میرا بدلہ ہو، وہ نیم بے ہوشی میں یہی کہتا رہا۔ صبح کی نرم کرنیں پیلس کی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ نے رات کی سناٹے کو توڑ دیا تھا، مگر ہورین کی آنکھوں میں اب بھی نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی، نظریں خالی پن میں گم اور دل دھڑکنوں کی تیزی سے بھرا ہوا تھا۔ رات کا لمحہ بار بار اس کی یادوں میں زندہ ہو رہا تھا۔ ایان کی باہوں کا حصار، اس کی پیشانی پر رکھے لمس، اور سب سے بڑھ کر وہ جنونی بوسہ جس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ شخص مجھے خوف سے بھی کرتا ہے اور عجیب سی لرزش بھی دیتا ہے، یہ کیسا احساس ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہورین نے سر تھام لیا مگر آنکھوں کے کونے ہلکی سی سرخی لیے ہوئے تھے۔ وہ خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ اس قربت کو نفرت سمجھے یا دل کی کسی کونے میں دبے دبے انجانے احساس کو مان لے۔ دوسری طرف ایان اپنے کمرے میں تھا اور بالکنی میں کھڑا دھوپ کی پہلی کرنوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج سگریٹ نہیں تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سوجن، مگر چہرے پر عجیب سا سکون۔ رات پہلی بار لگا کہ کوئی میرے قریب ہے، کوئی میری ہے، اس نے خود سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے ماں اور بھائی کے الفاظ کانوں میں گونج گئے، تمہیں کبھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ایان نے مٹھیاں بیچ لی، نہیں ہو رہے، مجھے قبول کرے گی، چاہے اپنی مرضی سے یا میری مرضی سے، وہ میری ہوگی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں شدت کی چمک اب بھی باقی تھی۔ ادھر ہورین نے کھڑکی کے پردے ہٹائے، باہر روشنی کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دے اس شخص کے جنون کو سمجھنے کی یا اس قید سے نکلنے کی۔ دن چڑھ آیا تھا، پیلس کے وسیع لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، خادمائیں ادھر ادھر کام میں مصروف تھی۔ ہورین ہلکی سی شال اوڑے کونے میں بینچ پر بیٹھی کتاب کھولے ہوئے تھی، مگر اس کی نظریں صفحے پر نہیں ٹک رہی تھی۔ رات کے واقعات بار بار ذہن پر دستک دے رہے تھے، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، یہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے وہ اس رشتے کو قبول کرنے لگی تھی۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے چونک کر سر اٹھایا تو دیکھا ایان خانزادہ لان میں داخل ہو رہا تھا۔ سفید کرتا اور کالی واسکٹ میں اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ پروقار لگ رہی تھی۔ ایان کی نظریں سیدھی ہورین پر جمی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ کتاب پڑھ رہی ہو یا سوچوں میں کھوئی ہو؟ اس نے دھیمی مگر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہورین نے نظریں چکائی، کتاب کی اوراق پلٹتے ہوئے کہا، کتاب ہی پڑھ رہی ہوں، وہ دھیمے سے بولی۔ ایان اس کے قریب آ کر رک گیا، اس نے جھک کر کتاب بند کی۔ آنکھوں کی سچائی کتاب سے زیادہ بولتی ہے، وہ نارمل لگ رہا تھا۔ ہورین نے چونک کر سر اٹھایا مگر پھر فوراً نظریں چرا لی، اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ رات کے بعد تم مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہو ہورین، کیوں؟ ایان کی آواز میں مدھم سی شدت تھی۔
پورن کے لب کپ کپ آئے. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں ملے. آخر اس نے دھیمی آواز میں کہا, آپ نے میرا اختیار چھین لیا ہے اور اب چاہ کر بھی میں آنکھوں سے آپ کو جواب دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. مجھے آپ سے نفرت ہے. ایان نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا, پھر اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا. ممکن ہے وقت کے ساتھ, کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن تم خود اپنی مرضی سے مجھے اپنا لو گی, پر یاد رکھو تم صرف میرے لیے ایک ہتھیار ہو. یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں ہورن کی کلائی کے قریب رکھی. ہورن نے جلدی سے شال سمیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر چہرے پر ضبط کی جھلک. مجھے جانا ہے, وہ مختصر کہہ کر تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی. کتنا بھی بھاگ لو, ایک دن رکنا تمہیں میرے پاس ہی پڑے گا. ایان نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا اور زیر لب کہا. شام کا وقت تھا. محل کے لمبی راہداریوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا. ہورن اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک اسے کسی نے آواز دی, رک جا. اور چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایان کی سوتیلی ماں کھڑی تھی, نفرت سے بڑی, تیز نگاہیں اور آنکھوں میں عجیب سا غرور. آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی ہورن کے قریب ہے. تمہیں شاید لگ رہا ہوگا کہ اس بڑے محل میں آ کر تم رانی بن گئی ہو, اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ہورن نے خاموشی سے نظریں جھکا لی. یاد رکھو یہ گھر تمہارے لیے کبھی اپنا نہیں ہوگا. ایان تمہیں لایا ہے اپنی ضد اور انتقام کے لیے. وہ خود تو سب کا دشمن ہے ہی, لیکن تم تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی کانٹے جیسی. شازمین بیگم کی آواز زہر سے بھری ہوئی تھی. میری کوئی غلطی نہیں ہے, مجھے تو زبردستی. ہورن نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا. غلطی ہے کیونکہ تم ایان کی بیوی ہو, اور میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کوئی عورت آئے جس کے نام سے ایان کو ذرا بھی خوشی ملے. تمہارا یہاں سکون پانا ناممکن ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا. شازمین بیگم نے سخت لہجے میں بات کر دی. وہ سائیکو ہے, اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے رہا ہے. یہ ایک اچھا کام ہے اس نے کیا ہے, کیونکہ وہ میرے شوہر کی موت کا انتقام دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی محبت کے قابل ہے. تمہارا باپ قاتل ہے, تم قاتل کی بیٹی ہو. یہ کہہ کر وہ قریب جھکی اور سرگوشی میں بولی. الفاظ ہورن کے دل کو کاٹ گئے. وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی مگر شازمین بیگم کی نگاہیں اب بھی اسے تیز چھری کی طرح کاٹ رہی تھی. اگلے پل زنیرہ وہاں آ گئی. بھابی آپ یہاں کھڑی ہیں, میں ڈھونڈ رہی تھی. اس نے خوشی سے ہورن کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ اتنی اچھی کیوں تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے باپ کو مارا تھا؟ شازمین بیگم فوراً سنبھل گئی, چہرے پر جھوٹی نرمی لا کر بولی. ہاں بس تھوڑی بات کر رہی تھی. لیکن جاتے جاتے اس نے ہورن کی طرف ایک آخری نفرت بری نظر ڈالی. ہورن نے دل ہی دل میں سوچا کہ محل جتنا شاندار ہے اتنا ہی زہریلا بھی ہے. یہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کانٹا چھپا ہے. رات کا گہرا سناٹا محل پر چھا گیا تھا. ہر طرف سناٹے کی دبیز چادر تھی. ہورن اپنے کمرے میں بے چین بیٹھی تھی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. دل میں خوف اور سوچوں کا طوفان. اسے یہاں 1 مہینہ گزر گیا تھا پر وہ گھر سے کوئی نہیں آیا تھا. اچانک راہداری سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ آہستہ سے دروازے کے قریب گئی اور جھانک کر دیکھا. ایان خانزادہ لمبے لمبے قدموں سے چلتا ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا. ہورن کے دل میں تجسس جاگا. ہمت کر کے بھی وہ بھی فاصلے پر پیچھے پیچھے گئی. کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا. اندر روشنی مدھم تھی. دیوار پر ایک بڑی تصویر آویزاں تھی, ایک سنجیدہ مگر باوقار شخص کی. ایان اس تصویر کے سامنے کھڑا تھا, ہاتھ میں وہی سرد شراب, آنکھیں جل رہی تھی. ڈیڈ, اس کی آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا. جس طرح آپ کو مارا گیا تھا اس کا بدلہ میں اپنی سانس کی آخری ڈور تک لوں گا. ایان کے چہرے پر سختی اور درد ایک ساتھ جھلک رہے تھے. وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا تصویر کے قریب آیا. آپ جانتے ہیں نا, یہ سلیم کی بیٹی ہے. وہی سلیم جس نے سازش رچائی, جس کی وجہ سے آپ کی لاش میرے قدموں میں گری. اب میں اس کی بیٹی کو اپنے قدموں میں رکھ کر ہر پل اسے اس جرم کا بوجھ یاد دلاؤں گا. اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہی میری جیت ہوں گے. ہورن کے دل پر کسی نے جیسے پتھر رکھ دیا. سانس رکنے لگی. وہ دروازے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. یہ سب میرے بابا کے خلاف ہے. یہ نفرت, یہ قید, سب میرے خاندان کے قصور کی سزا ہے. ایان کرسی پر بیٹھ گیا.
دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. آواز مدم مگر ٹوٹی نہیں تھی. ڈیڈ، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لڑکی قصوروار نہیں، اس کا چہرہ، اس کی معصومیت مجھے کمزور کر دیتی ہے. لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، اور دشمن کی اولاد کبھی بے قصور نہیں ہوتی. حورین کے دل میں ایک عجیب سا کر جاگا. آنکھوں سے آنسو اور بھی بہنے لگے. وہ جان گئی کہ اس کی قید صرف ایان کی ضد نہیں بلکہ ایک ایسا انتقام ہے جس کی جڑیں اس کے باپ کے خون سے جڑی ہیں. وہ دبے قدموں سے واپس پلٹ گئی، دل میں ایک عزم لیے. اس کے کانوں میں اب بھی ایان کی آواز گونج رہی تھی، دشمن کی اولاد کبھی بے قصور نہیں ہو سکتے. ڈرائنگ روم میں ایان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، چہرے پر سنجیدگی کی تہ جمی ہوئی تھی. سامنے اس کا سوتیلا بھائی اور ماں کھڑے تھے. دونوں کے لہجے میں زہر ٹپک رہا تھا. سوتیلا بھائی ارمان طنزیہ ہنسا. ایان خانزادہ، تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ لڑکی، یہ شادی، سب ڈرامہ ہے. دیکھنا کہ ایک دن یہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے سب تمہیں چھوڑ گئے. تم اکیلے رہ جاؤ گے. ایان کی گٹھی بھیج گئی، آنکھوں میں چنگاریاں پھر بھر آئی، مگر وہ خاموش رہا. اسی لمحے حورین جو پاس کھڑی تھی سب سن رہی تھی، اچانک آگے بڑھی. اس کے چہرے پر ہلکی سی لرزی تھی مگر آواز مضبوط تھی. نہیں، سب جاؤں گے. حتیٰ کہ ایان نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا. یہ سچ ہے کہ میں نے رشتہ اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ بھی سچ ہے کہ میں ڈری ہوئی تھی. مگر ایک بات یاد رکھیں، میں ان کی بیوی ہوں، اور بیوی دشمن کی طرح نہیں سوچتی. پورن نے سیدھا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا. بیوی؟ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہمیں وفاداری کی سبق سکھا رہی ہو؟ شاہزبین بیگم نے تلخ لہجے میں کہا. جی ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ لڑائی ان کی نہیں، آپ سب کی ہے، آپ سب کی انا کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی سب کی طرح انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو آپ غلط ہے. پورن نے دلیری سے جواب دیا تھا. ایان کی آنکھیں پھیل گئی، کچھ شسر رہ گیا. پورن نے رک کر گہری سانس لی اور نرم مگر پر اعتماد لہجے میں کہا. میں کہیں نہیں جاؤں گی. یہ گھر ہو یا یہ رشتہ، میں ایان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی. کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا. ارمان غصے سے دانت پیسنے لگا. شاہزبین بیگم کے چہرے پر جنجلاہٹ تھی، مگر ایان صرف پورن کو دیکھ رہا تھا. اس کے دل میں ایک انجانی سی خوشی اٹھ رہی تھی. یہ لڑکی جسے میں دشمن سمجھ رہا تھا، یہ میرا ساتھ دے رہی ہے. کمرے کی لائٹ مدھم تھی. ایان کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کی سلگتی ہوئی راکھ دیکھ رہا تھا. دھوئیں کی لپیٹیں آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں گونجنے والے الفاظ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں ایان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی. وہی ایک جملہ بار بار اس کی دماغ میں گونج رہا تھا. ایان نے مٹھی بھیجی، پھر کھول دی. آئینے کے قریب آیا اور اپنی آنکھوں میں جھانکا. یہ لڑکی حورن آخر کیوں؟ مدھم آواز میں بڑھایا. اسے میں دشمن سمجھتا ہوں، میرا ساتھ دے رہی، اور وہ بھی سب کے سامنے. اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چہرہ آیا جو بچپن میں اسے چھوڑ گئی تھی. پھر سوتیلی ماں کا طنزیہ کہکا، بھائی کی نفرت. سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، سب نے. پھر یہ لڑکی کیوں نہیں چاہ رہی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا دیر تک اپنے ہی عکس کو دیکھتا رہا. آنکھوں میں پہلی بار سختی کی بجائے الجھن تھی. دل میں کہیں نہ کہیں ایک نرم سی چبھن محسوس ہو رہی تھی، جیسے برف کے پہاڑ پر پہلی بار دھوپ کی کرن پڑی. وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا. حورن، تمہارے دل میں کیا ہے؟ کہ یہ صرف دکھاوا ہے یا واقعی تم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا. سگریٹ کی بجھی ہوئی راکھ نیچے گرتی رہی اور کمرے میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی. حورن کے گھر والے یہاں 1000 بار آئے تھے، پر ایان خانزادہ نے باہر سے ہی انہیں نکال دیا تھا. رات گہری ہو چکی تھی. پیلس کے دروازے پر گاڑی رکی اور ایان لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلا. اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، قمیض سرخ ہو چکی تھی. آج وہ اکیلا گیا تھا، تبھی موقع دیکھ کر حماس نے اس کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا. پہرے دار دوڑ کر آگے بڑھے، مگر ایان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا. وہ مشکل سے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا. حورین سیڑھیوں پر کھڑی تھی. جیسے اس کی نظر ایان کے خون آلود وجود پہ پڑی، اس کے قدم جم گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانسیں بے قابو ہو گئی. ایان؟ اس کے لبوں سے پیک تار نکلا. وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب پہنچی. ایان نے سختی سے نظریں ملائی.
जैसे अपने दर्द को छुपाना चाहता हो, मगर कदम लड़ खड़ा है और वो दीवार का सहारा लेकर रुक गया। हुरन ने हिचकिचाए बगैर उसका बाजू थाम दिया। खुदा के लिए चले, आपको डॉक्टर की जरूरत है। वो परेशान थी। छोड़ो मेरा हाथ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये ड्रामा है ना? अयान ने सर्द लहजे में कहा। हुरन के आंसू बह निकले, मगर फिर भी वो डटी रही। ये ड्रामा नहीं है, आप जख्मी हैं। और अयान ने तंजिया हंसी हंसती फिर बारी आवाज में बोला, ये गोली तुम्हारे यार ने मारी है, तुम्हारे प्यारे हमाद ने। और तुम मुझे बचाने का नाटक कर रही हो? तुम मेरी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो हुरन? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और एक अजीब सा दुख भी। हुरन के हाथ काम के, आंखों में बेबसी तैर गई, मगर उसने हाथ नहीं छोड़ा। गोली हमाद ने मारी है, मगर जख्म आपको आया है अयान। और सच ये है कि आपको जख्म को देखकर मुझे खुद को टूटता हुआ मैं महसूस कर रही हूँ। अयान की आंखें चंद लम्हों के लिए लड़स गई और गहरी नजर से उसे देखता रहा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, जैसे ये फिक्र, ये दर्द सचमुच है। मगर अगले ही लम्हे उसने नजरें फेरी, अपनी कमजोरी छुपाते हुए बड़बड़ाया, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम सब एक जैसे हो। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगा। हुरन ने मजबूती से उसे थाम लिया। चाहे आप भरोसा करें या ना करें, मैं आपको खिलने नहीं दूंगी। यहाँ से अयान के दिल में पहली बार कश्मकश पैदा हो गई। एक तरफ वो हुरन को दुश्मन की बेटी समझकर रद्द कर रहा था, दूसरी तरफ उसकी फिक्र दिल को हला रही थी। अयान बेड पर नींद बेहोशी की हालत में लेटा था, कंधे पर पट्टी बंधी थी, मगर जख्म की जलन के बायस वो बार बार आंखें खोल लेता। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। बेड के करीब कुर्सी पर हुरैन बैठी थी। उसके चेहरे पर थकन भी थी और बेबसी भी, मगर हाथ मुसलसल अयान के माथे पर गीला कपड़ा रख रहे थे। कभी वो पानी का गिलास उसके होंठों से लगाती, कभी आहिस्तगी सी पट्टी दुरुस्त करती। उसके लबों से मधम दुआएं निकल रही थी, या अल्लाह, इसे कुछ ना हो। ये जितना भी सख्त है मगर मेरा शौहर है। वो ऐसी ही नरम दिल थी, हमेशा लोगों का एहसास करने वाली। अयान ने आंखें जरा सी खोली। सामने मंजर ने उसके दिल को अजीब सा झटका दिया। हुरैन की पलकों पर आंसू लरस रहे थे। वो झुककर बड़ी नरमी से उसके जख्म देख रही थी। अयान का दिल धड़कने लगा। यह लड़की उसके दिल के करीब आ रही थी। उसके दिमाग में आवाज गूंजी, ये क्यों कर रही है ऐसे? क्यों? मैंने सिर्फ इसे तकलीफ दी है और ये मेरी फिक्र में जाग रही है। जो भी है, मेरा दिल इसके लिए नहीं धड़क सकता। मुझे मोहब्बत से नफरत है, चाहे ये मासूम ही क्यों ना हो। वो खामोशी से उसे देखता रहा। दिल चाह के कुछ कहे मगर जुबान जैसे बंद हो गई। कुछ देर बाद हुरैन ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। आपको चाहिए, यकीन हो या ना अयान, मगर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर आपके बाप के कातिल मेरे बाबा हैं तो मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन अगर ये गलत फहमी निकली तो मैं कभी आपका साथ नहीं दूंगी। अयान की पलकें लरजे, वो फौरन आंखें बंद कर गया, जैसे ये लम्हा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। दिल के अंदर पहली बार एक नरमी, एक अनजानी लहर उठी, मगर वो जिद्दी लहजे में खुद से बोला, नहीं, ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मगर आंखें बंद करते उसे फिर वही मंजर नजर आया। हुरैन के लड़ते हाथ, उसकी आंखों के आंसू और वो जुमला, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अयान ने करवट बदली मगर दिल की धड़कन तेज होती गई। वो चाहकर भी उस लड़की की सच्चाई को जुटला नहीं पा रहा था। कमरे के पर्दों से धूप की हल्की किरणें अंदर आ रही थी। अयान की आंख खुली तो माहौल खामोश और पुरसुकून था। उसने सर सर जरा सा मोड़ा तो सामने का मंजर देखकर पलके थम गई। कुर्सी पर बैठी हुरैन सो गई थी। उसका सर आहिस्ता से बेड के किनारे पर झुका हुआ था। एक हाथ अब भी अयान के हाथ पर टिका हुआ था, जैसे रात पर इसी हालत में वो बैठी हो। आंखों के नीचे हल्की सी सूजन और थकन के आसार वाज़िह थे। अयान का दिल अनजानी लहर से भर गया। ये रात पर झांकती रही है मेरे लिए। वो आहिस्ता से सीधा होकर बैठने की कोशिश करने लगा, मगर कंधे का दर्द अब भी तेज था। फिर भी उसने अपनी नजरें हुरैन पर जमा दी। उसके गाल पर बाल बिखरे हुए थे, होंठों पर नींद की मासूम सी लहर थी। अयान ने बेख्तियार अपने जख्म ज़दा हाथ से आगे बढ़कर वो बाल कान के पीछे करना चाहे, मगर ऐन में लम्हे खुद को रोक लिया। हाथ बेड पर लड़ता हुआ रुक गया। मैंने इसे दुश्मन समझा था, जबरदस्ती अपनी जिंदगी में घसीटा, फिर भी
پھر بھی یہ لڑکی میرا ساتھ دے رہی ہے، آخر کیوں؟ دل میں کرب سا اگرا، اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی نمی اتر آئی، مگر اگلے لمحے میں خود کو سنبھال کر سخت لہجے میں بڑبڑایا، یہ سب وقتی ہے، ایک دن یہ بھی مجھے چھوڑ دے گی سب کی طرح۔ لیکن دل کی گہرائی میں ایک کمزور سی آواز ابھر رہی تھی جسے وہ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ نہیں، یہ سب کی طرح نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ اسی کشمکش میں اسے وہ دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس کی نظر میں نفرت نہیں، حیرت اور انجانی کشش تھی۔ رات کا منظر تھا، کمرے میں مدھم سی روشنی چل رہی تھی، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اندر جیسے گھٹن بسی ہوئی تھی۔ خورم زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ایان کبھی بہت نرم پڑ جاتا تو کبھی سخت گر۔ اس کی دوستی بس ابھی تک زنیرہ سے ہو پائی تھی۔ حورین جائے نماز پر بیٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بس ایک ہی دعا دہرا رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے ہمت عطا فرما۔ دروازہ زور سے کھلا، ایان خانزادہ اندر آیا۔ اس کے قدموں کے چاپ میں غصہ اور غرور دونوں تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر طنزیہ ہنسی ہنس پڑا۔ کتنی بار دعا کرو گی حورین؟ حیران ہوں میں، جس لڑکی کو میں نے اپنی مرضی سے قید کیا ہے وہ اب بھی میرے لیے رحم مانگ رہی ہے۔ حورین نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اس کی آواز کانپ نہیں رہی تھی۔ اسے دھیرے سے کہا، میں اپنی تقدیر سے لڑ نہیں سکتی ایان خانزادہ، لیکن آپ کو اپنا شوہر ماننا میری تربیت کا حصہ ہے۔ میری ماں نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ شوہر چاہے کیسا بھی ہے، عورت کا فرض ہے کہ اسے قبول کرے۔ ایان کے چہرے پر لمحہ بھر کو حیرت چلکی۔ وہ تیز قدموں سے بڑھا اور حورین کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حورین کی سانس رکنے لگی۔ قبول کر لیا؟ تم سمجھتے ہو کہ میرے چند محبت بھرے الفاظ سن کر سب کچھ آسان ہو جائے گا؟ نہیں حورین، یہ رشتہ محبت سے نہیں، انتقام سے بندھا ہے۔ تمہیں ہر دن میں یہ یاد دلاؤں گا کہ تم میرے قید خانے کی اسیر ہو۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار اس نے سر جھکایا نہیں، پوری ہمت سے سیدھا ایان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ آپ چاہے تو اب مجھے سزا دیں، مجھے اذیت دیں، میری زندگی جہنم بنا دیں، لیکن یاد رکھیں ایان خانزادہ، میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ ایک دن آپ کا دل خود آپ کے ظلم کے بوجھ سے لرز اٹھے گا۔ ایان کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتا رہا جسے ان لفظوں کی دل کی بند راہ میں دستک دے دی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیز قدموں سے کمرے سے نکل جا۔ باہر نکلتے اس کی دل میں انجانی سی بے چینی بڑھ گئی۔ سختی کے باوجود حورین کی نرمی اور ہمت نے کہیں نہ کہیں اس کے دل کے قلعے میں درار ڈال دی تھی۔ وہ جب بھی درد میں ہوتا تو حورین پر سارا غصہ نکال دیتا۔ آج وہ زنیرہ کے ساتھ فلم دیکھ رہی تھی۔ وہ کچن میں پانی پینے آئی تو وہاں ارمان کھڑا تھا، جسے دیکھ کر وہاں چلا آیا۔ حورین کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ زبردستی اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اسے چھوڑو، میرے ساتھ گزار دو وقت، محبت بھی دوں گا اور پیسہ بھی۔ وہ اپنی نظریں گندی گاڑے حورین نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑانا چاہا۔ چھوڑے مجھے ارمان بھائی۔ اتنے میں آفس سے واپس آتے ایان کی نظر ان پر پڑی۔ ارمان کو حورین کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھ تو غصے سے آگے بڑھا۔ ہٹ سالے میری بیوی سے۔ ایان نے کھینچ کر اسے گرایا تھا۔ حورین بھاگ کر ایان خانزادہ کی سینے سے لگ گئی۔ میری بیوی کے ساتھ کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ وہ پے در پے اسے مار رہا تھا۔ شازمین بیگم نے آ کر اسے بچایا، جبکہ ایان حورین کو لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ تم ٹھیک ہو حورین؟ وہ پاگل دیوانوں کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ رہا تھا کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ میں ٹھیک ہوں، حورین نے نم آنکھوں سے کہا تو سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں ارمان کو جان سے مار دوں گا، وہ اب ایسا کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ ایان نہ جانے کیوں اس کے لیے جنونی ہو رہا تھا۔ اس کی غلطی نہیں ہے مسٹر ایان۔ جو مرد اپنی بیوی کو صرف بدلہ سمجھتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو لوگ فری کا مال ہی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی، جبکہ ایان گہری سوچ میں مڑ گیا۔ اس نے کبھی بھی حورین کو عزت نہیں دی تھی، بیوی نہیں سمجھا تھا۔ ایان کے غصے، لڑائی اور پھر حورین کے کمرے میں نم آنکھوں کے ساتھ کہے گئے جملے نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پہلی بار اس نے یہ حقیقت مانی کہ وہ حورین کو بیوی کا حق ہی نہیں دے پایا تھا، صرف بدلے اور ضد کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ اگلے دنوں میں حورین بدلی سی رہنے لگی۔
کچن میں کام کرتے ہوئے بھی وہ خاموش، صحن میں بیٹھے ہوئے بھی وہ اداس، اور ایان کے سامنے آتے تو جیسے مکمل طور پر بند ہو جاتی۔ باقی زنیرہ کے ساتھ ہنستی بھی تھی، باتیں بھی کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا دکھ اور دل میں ایک ٹوٹا ہوا سا بھروسہ چھپا تھا۔ ایان چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر سکا، مگر دل میں ایک عجیب سی خلا محسوس ہونے لگی۔ وہ پہلی بار سمجھ رہا تھا کہ لڑکی اس کے لیے کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ دوپہر کے وقت وہ چپکے سے ایک مال گیا اور ایک نفیس سا نیکلس جو ڈائمنڈ کا تھا اور ساتھ ہی ایک مہنگا سوٹ خرید لایا۔ شام کو جب حورن کمرے میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ایان خاموشی سے آیا اور بیڈ پر ایک خوبصورت گفٹ باکس رکھ دیا۔ حورن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، ایان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ حورن نے ہچکچاتے ہوئے گفٹ کھولا۔ اندر نیکلس اور سوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دل چاہا کہ مسکرا دے مگر لب ساکت رہے۔ اگر پسند نہ آئے تو بدل دوں گا، ایان آہستہ سا بولا، جسے اپنے دل کی بات بھی چھپا رہا ہو۔ حورن نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف تحفے کو ہاتھ میں تھام کر نظریں جھکا لی۔ ایان نے اس لمحے اس کی خاموشی کو پہلی بار سمجھا۔ یہ خاموشی نفرت نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر چھپی ہوئی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ بس اتنا کر سکا کہ حورن کے قریب بیٹھ کر اس کے لرزتے ہاتھ تھام لے۔ اس کی اب کی بار تمہیں دکھ نہیں دوں گا میں، یہ وعدہ ہے میرا۔ حورن نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے یہ شخص صرف سخت ایان خانزادہ نہیں بلکہ ایک بدلا ہوا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ ایان خانزادہ حورن کے ساتھ نارمل ہو گیا تھا، اس سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ پھر اس کے گھر نہیں لے کر جاتا تھا۔ جب وہ کہتی تو ایان خانزادہ غصہ ہو جاتا۔ وہ ایان کے پیار کا جواب پیار سے دیتی تھی۔ آگے اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، پر وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی۔ صبح جب حورن جاگی تو کمرہ بالکل خالی اور سنسان تھا۔ اسے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ایان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اٹھی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر رکھی ایک سفید کاغذ پر پڑی۔ اس پر ایان کی خوبصورت مگر سخت لکھائی تھی، شام کو تیار رہنا، آج کا دن صرف تمہارے نام۔ حورن حیران بھی ہوئی اور دل میں ایک انجانی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ سارا دن وہ بے چین بھی رہی، سوچتی رہی کہ ایان کیا کرنے والا ہے۔ شام کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر ایک نہایت خوبصورت گلابی فراک اور ساتھ ایک جیولری کا سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک کارڈ تھا، میری خاموش بیوی کے لیے، جس کی مسکراہٹ میرا سکون ہے۔ حورن کے لبوں پر انتہانی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے تیار ہو کر کمرے سے باہر قدم رکھا تو ایان دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے یوں غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولا، چلو آج تمہاری سالگرہ ہے۔ وہ اسے چھت پر لے گیا جہاں رنگ برنگی لائٹس جگمگا رہی تھی۔ میز پر کیک رکھا تھا، ارد گرد پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایان نے آہستہ سے اس کے سامنے کیک پر موم بتی جلائی اور کہا، یہ پہلی بار ہے جب میں کسی کو سرپرائز کر رہا ہوں، اور وہ تم ہو حورن۔ حورن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دعا مانگی اور موم بتی بجھائی۔ ایان نے کیک کا ٹکڑا خود کاٹا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ سالگرہ مبارک مسز ایان خانزادہ، اسے محبت سے کہا۔ حورن نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خاص دن ہے۔ ایان نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اب ہر دن تمہارا ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئی شروعات کا اعلان تھا۔ پولیس اسٹیشن میں ایان کے قدموں کی چاپ تیز تھی۔ آج اسے کسی خاص خبر کے لیے بلایا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ تفتیشی آفیسر نے میز پر ایک فائل پٹکی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ایان صاحب، ہمیں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے اور اس میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ایان کی آنکھوں میں تجسس اور غصے کی چمک ابھری۔ اسکرین آن ہی تو منظر صاف تھا۔ گلی کے کونے پر وہ قاتلانہ حملہ، مگر گولی چلانے والا وہ شخص نہیں تھا۔ اب تک سب جس لڑکی کے باپ پر الزام دے رہے تھے، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ ایان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، جی ہاں، یہ بندہ ہم نے رات کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش میں اس نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ تفتیشی آفیسر نے گہری سانس لے کر کہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔
آفیسر نے آگے جھک کر بم پھوڑا۔ اصل میں یہ قتل شازمین بیگم نے کرایا تھا، جائیداد کے لالچ ہے۔ اس شخص کو پیسے دیے گئے تھے تاکہ وہ کسی لڑکی کے باپ پر ڈال سکے۔ ایان کے قدم ڈگمگائے، اس کے دماغ میں جیسے دھماکے ہوئے۔ شازمین بیگم، اس کی آواز لڑکھڑائی، وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ آفیسر نے اس بات میں سر ہٹایا، جی یہ سب انہی کی منصوبہ بندی ہے تاکہ وہ جائیداد پر قبضہ کر سکے، اپنے راستے سے سب کو ہٹا دے۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے سب منظر گھومنے لگے۔ شازمین بیگم کی مسکراہٹیں، اس کے فریب بڑے انداز، اور پیچھے چھپی ہوئی خون کی پیاس، اب وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ میں اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا، ایان نے دھات بھینچ کر کہا۔ رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ایان کے کمرے میں صرف لیمپ کی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے بار بار ایک ہی سوچ اس کے دماغ کو کچوکے لگا رہی تھی۔ میں نے ہورن کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا، اس کے باپ کو قاتل کہہ دیا، اس کی آنکھوں میں نفرت بڑھ گئی، اسے یوں تنہا کر دیا جیسے اس کے پاس کوئی سچائی ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہورن کا چہرہ آیا، آنسوں سے بھیگا ہوا، شکایت بھری آنکھوں کے ساتھ۔ ایان، تم بھی سب کی طرح مجھ پر یقین نہیں نہ کرتا؟ یہ جملہ اس کے دل پر کینچی کی طرح چل گیا۔ ایان نے سر دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اب میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میں کیسے اسے یقین دلاؤں گا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا؟ میں نے تو بس حقیقت سمجھ کر الزام لگایا تھا، لیکن حقیقت تو کچھ اور نکلی۔ دل کے کونے سے آواز آئی، حقیقت جاننے سے پہلے تمہیں اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ایان کی آنکھوں سے نمی بہنے لگی، وہ خود کو کوسنے لگا۔ کیا وہ اب کبھی میرا اعتبار کرے گی؟ کیا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی؟ ایان کے قدم دیکھتے دروازے کی طرف پڑے تھے، جسے دل کہہ رہا ہو، جا اس کے سامنے جا کر سب سچ کہہ دے، اس سے معافی مانگ لے، شاید وہ مان جائے۔ مگر اگلے لمحے قدم روکے، دل لرز گیا۔ اگر وہ مجھے معاف نہ کرے، اگر وہ کہہ دے کہ اب دیر ہو گئی ہے، یہ سوچ کر ایان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبح کا اجالا ابھی پھیلا ہی تھا کہ ہورن کے گھر والے بڑی تعداد میں پولیس کے ساتھ ایان کے پیلس کی گیٹ پر پہنچ گئے۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو ایان چونک کر باہر نکلا۔ سامنے ہورن کی ماں، بھائی اور رشتے دار کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور لبوں پر سخت الفاظ تھے۔ ہمیں پتہ ہے تم نے ہورن کو زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے، اس کے بھائی نے دہاڑ کر کہا۔ ایان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پولیس آفیسر آگے بڑھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف قید میں رکھا گیا ہے، ہمیں اندر جانا ہوگا۔ ایان کے لب خشک ہو گئے، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ دروازہ کھلتے ہی سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اسی لمحے ایک اور گاڑی رکی، اس میں شازمین بیگم کو ہتھ کڑیوں میں جھگڑا ہوا پولیس نے باہر نکالا۔ وہ چلانے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، قتل آپ نے جائیداد کے لیے کرایا تھا، اب آپ کو جیل جانا ہوگا۔ مگر پولیس آفیسر نے کاغذات لہرا کر کہا۔ یہ منظر دیکھ کر ہورن کی آنکھیں کھل گئی، اس کی سانس سے اٹکنے لگی۔ تو یہ سب بابا کا نہیں، شازمین بیگم کا کھیل تھا؟ ہورن، میں نے غلطی کی، میں نے تم پر اور تمہارے باپ پر شک کیا، سب سے بڑی زیادتی کی، مگر یقین کرو میں بھی حقیقت سے انجان تھا۔ ایان نے آگے بڑھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہورن کے گھر والے آگے بڑھ گئے۔ اس کی ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سخت لہجے میں کہا، چلو بیٹا، اب تمہیں یہاں مزید رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گھر یہ نہیں ہے۔ ہورن نے ایک پھل کو ایان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں پچھتاوے اور ٹوٹنے کا کرب تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ اپنے گھر والوں کے ساتھ چل گئے۔ ایان دروازے پر اکیلا کھڑا رہ گیا، آنکھوں کے سامنے ہورن کا وجود دور ہوتا گیا اور دل میں صرف ایک ہی سوال گونجا، کیا وہ کبھی لوٹے گی؟ کیا میری زندگی ہمیشہ اسی خلا میں گزرے گی؟ وہ بھی اسے چھوڑ گئی تھی۔ ایان اپنے وسیع مگر سنسان کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، ہاتھ میں جلتی سگریٹ اور سامنے دھواں، جیسے اس کی زندگی کی راکھ ہوا میں گھل رہی ہو۔ ایک مہینہ بیت چکا تھا، مگر دل کا خالی پن، ہورن کے جانے کا زخم ویسے ہی تازہ تھا۔ کمرے کی میز پر فائلوں کا انبار تھا۔ دن کا وقت تھا، وہ خود کو بس آفس کے کام میں الجھا لیتا، لیکن جیسے ہی تنہائی کا وقت آتا، ساری محنت بیکار ہو جاتی، دل پھر وہی کھڑا رہ جاتا جہاں ہورن اسے چھوڑ دی تھی۔ زنیرہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی،
اسے بھائی کی حالت دیکھی تو دل بھر آیا. آگے بڑھ کر دھیرے سے بولی, بھائی کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ آپ نے خود کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے, میرا بھی خیال کریں. ایان نے سر جھکا لیا. سگریٹ کی راکھ نیچے گر گئی. آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. زنیرا, میں اسے بھول نہیں پا رہا. چاہوں بھی تو دل مانتا ہی نہیں. ہر جگہ اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے, اس کی آواز, اس کے آنسو, سب یاد آتا ہے. باہری لہجے میں وہ بولا, بھائی زندگی صرف ایک رشتے کے لیے نہیں رکی رہتی. آپ نے غلطی کی تھی, مگر اب بس کیجیے, شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا. زنیرا نے بھائی کا ہاتھ تھام کر کہا. ایان کی آنکھوں میں خلا پھیل گیا. اسے کھڑکی سے باہر تاریک آسمان کو دیکھا اور دھیرے سے کہا, نہیں زنیرا, وقت سب بدل سکتا ہے, مگر میرے دل میں جو اس کے لیے ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. وہ 2-3 بار سلیم صاحب سے بھی معافی مانگ کر آ چکا تھا, مگر حورین اس سے ملی بھی نہیں تھی. سلیم صاحب اسے معاف بھی کر چکے تھے. گھر والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حورین کو کہ تم واپس چلی جاؤ, لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی. شام ڈھل رہی تھی. ایان تھکن زدہ قدموں کے ساتھ آفس سے گھر لوٹا. دل ایک بار پھر خالی اور کمرہ اجڑا ہوا سا لگا. جوتے اتارتے اچانک کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو پھیلی. وہی خوشبو جو کبھی ایان کی سانسوں کا حصہ تھی. وہ ٹھنڈک ٹھٹک کر رک گیا. نگاہیں آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف اٹھی, اور وہی لمحے میں اس کی سانس رک سی گئی. بیڈ کے کنارے پر حورین بیٹھی تھی, ہلکی سی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں نمی, جسے برسوں کی دوری آج ختم ہوئی ہو. ایان کے ہاتھ سے بریف کیس نیچے گر گیا. وہ لرزتی آواز میں بولا, حورین یہ خواب تو نہیں؟ حورین نے دھیرے سے سر جھکایا, مگر آنکھوں میں جذبے کا سمندر تھا. خواب ہوتا تو شاید اتنی حقیقت نہ لگتی. ایان ایک جھپکے میں اس کے قریب گیا. آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا. میں نے تم پر ظلم کیا, الزام لگائے, تمہارے درد کو بڑھایا. میں ہر روز اپنے آپ کو کوستا رہا, مگر آج تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید خدا نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے. حورین مجھے معاف کر دو, ایک بار کہہ دو کہ تم میرا یقین کر سکتی ہو. حورین نے خاموشی سے اس کی آنسو پوچھے. ایان, زخم گہرے تھے, مگر وقت نے مرہم رکھ دیا ہے. تم نے غلطی کی, مگر تمہارے پچھتاوے نے تمہیں بدل دیا, اور بدلنے والا انسان معافی کے قابل ہوتا ہے. پھر دھیرے سے بولی. ایان نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا, جیسے ڈوبتے کو سہارا مل گیا ہو. کمرے کی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی. ایک لمحے کو وہ لگا جیسے وقت تھم گیا ہو. ایان نے مسکرا کر کہا, شکر ہے تم لوٹا, ورنہ میں سگریٹ کی کمپنی میں پاگل ہونے والا تھا. حورین ہنسی, اور اس ہنسی نے کمرے کی اداسی کو دور کر دیا. یہ جدائی کے طویل دنوں کے بعد محبت نے دوبارہ جنم لیا. معافی نے فاصلے مٹا دیا, اور کہانی ایک نئے آغاز پر ختم ہوئی. چند سال گزر گئے تھے, زندگی کے رنگ بدل چکے تھے. وہ ایان جو کبھی تنہائی اور پچھتاوے کا اسیر تھا, آج ہنسی اور سکون سے بھرپور نظر آتا تھا. شازمین بیگم سزا کاٹ رہی تھی, جبکہ زنیرا کی شادی ہو گئی تھی. وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی. ارمان ملک سے باہر جا چکا تھا. پیلس کے لان میں شام کا سہانا وقت تھا. درختوں کے سائے تلے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. کوریل ہاتھوں میں چائے کی کپ لیے باہر آئی تو ایان اخبار دیکھ کر فوراً اس کے قریب ہو گیا. کتنی بار کہا ہے کہ مجھے کام کے دوران ڈسٹرب نہ کیا کرو, کوریل نے مصنوعی خفگی سے کہا. ایان مسکرایا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام لیا. اور کتنی بار کہا ہے کہ تمہارے سوا باقی سب ڈسٹربنس ہی لگتا ہے. دونوں کے بیچ ہلکی ہنسی کی گونج پھیلی. اسی لمحے لان کے کونے سے ننھی ننھی ہنسی کی آواز آئی. 2 ننھے قدم بھاگتے ہوئے آئے اور ایان کی گلے سے لپٹ گئے. بابا ہم جیت گئے. ایان نے بچوں کو باہوں میں دھر لیا. آنکھوں میں بے ساختہ چمک آ گئی. 2 بچے تھے, ایک بیٹی ردا اور ایک بیٹا حمدان. حورین نے یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا. وہ جانتی تھی کہ محبت اگر خلوص سے ہو تو وقت, جدائی اور غلطیاں بھی اسے ختم نہیں کر سکتی. ایان نے بچوں کو اٹھا کر کہا, یہ سب میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے, تم تینوں کا ساتھ ہونا. حورین کی آنکھیں بھیگ گئی. وہ قریب آ کر دھیرے سے بولی, اور یہ سب میری دعا کی قبولیت ہے ایان. فضا میں سکون اور محبت کھل گئی. جدائی کی راکھ سے اٹھا یہ رشتہ اب مکمل تھا, اور آنے والے برسوں تک یوں ہی روشن رہنے کے لیے مقرر تھا.